नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात 9 फरवरी 2023 है। आज से हम रजब का जो मुक़द्दस महीना है और चंद रातें रह गई हैं मेराज शरीफ की रात में, तो आज से हम साहिबुल इसरा वल मेराज नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो रहमतुल लिल आलमीन है, अन्नबियुश शाहिद अन्नबियुल बशीर अस्सिराज अल मुनीर हैं और अस्सिराजुल मुनीर हैं। आपके कलिमात आलिया, इरशादात आलिया की तदरीस व तफ़हीम व तौज़ीह पर मबनी एक सिलसिला दर्स हदीस शुरू कर रहे हैं और ये काफ़ी अरसा से, बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-12 दिन 2 हफ़्ते से ये दिल में एक चल रही थी एक बात। एक हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, मोहसिन हैं, उनकी फरमाइश या गुजारिश भी इस दौरान वसूल हो चुकी थी। तो बाज़ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उनकी गुजारिश या उनकी इस्तिदा जो होती है वो हुक्म का दर्जा रखती है। तो इस हवाले से भी एक था तबीयत में, मगर उसके लिए किसी ब्रेक की, किसी ट्रिगर की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से और इसी हवाले से हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो नक्श नाले पाक है वो अपने सर पर ताज की तरह सजा कर इन मुक़द्दस नाले पाक की खैरात से मुसलसल इक्तिसाब व वसूल का एक तमस्सुक का एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अलामती तौर पर, ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत और बरक़ात और फ़यूज़ात मुसलसल और मुस्तकिल शामिल हाल रहें इस दौरान ये जो नशिस्तें होंगी। ये नशिस्त को आप गुज़िश्ता साल की जो रमज़ान और उससे पहले की जो आवाज़ दोस्त सीज़न 3 की जो दर्स हदीस की नशिस्तें थीं, उसका तसलसल या उसकी अगली किस्त भी समझ सकते हैं। और उससे पहले जितनी काविशें अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ खादिम दीन को मौका अता फ़रमाया गाहे गाहे, तो उनके वसीतर तसलसल का एक जुज़ भी समझा जा सकता है। बहरहाल इन नशिस्तों के लिए इब्तिदान जो 2 मौज़ूआत और 2 फ़िल असल वो एक ही मौज़ू हैं, एक उसकी असल है और एक उससे जुड़ा हुआ एक फ़रा तो नहीं, मैं उसको बल्कि तना कहूँगा कि वो स्टेम है उसी असल से जुड़ी हुई। तो पहला मौजू होगा जो हदीस पाक ख़ुद भी है
کہ الدین یسرن، کہ دین آسانی ہے، اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو دین کا فلسفہ یسر، دین اسلام کا جو آسانی اور رحمت کا جو فلسفہ ہے، کچھ اس پر بات ہوگی، احادیث مبارکہ، اور کہیں کہیں ضرورت ہوئی تو قرآنی حوالہ جات یا صوفیہ کرام بزرگان دین کی تائیدات، استشہادات بھی ضمناً شامل ہوتے رہیں گے۔ پہلا موضوع تو دین کے فلسفہ یسر یعنی دین کے آسان ہونے کی حقیقت پر اس کا بیان، اور اس سے ملتا جلتا یا اس سے جڑا، اس سے اگلی جو اس کی شاخ ہو سکتی ہے یا تنا ہو سکتا ہے، وہ کہ اسلام میں ظاہر ہے جب دین آسان ہو گیا تو زیادہ سوالات کی، زیادہ اشکالات وارد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نا۔ تو یعنی کہ زیادہ سوال جواب کرنے اور زیادہ مین میخیوں میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یا اس حوالے سے جو ڈسکریجمنٹ یا مذمت وارد ہوئی ہے قرآن و حدیث میں۔ تو دوسرا جو اس سے اگلا جڑا ہوا موضوع ہوگا وہ پھر یوں ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دین کے آسانی پر، یعنی یہ جو بنیادی موضوع ہے، جوہری یا اصلی موضوع، عربی والا اصلی، تو اس پر کتنی نشستیں صرف ہوتی ہیں، 3 4 5 یا 6 نشستیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی جو بات ہے اس سے جڑی ہوئی کہ زیادہ سوالات کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے تو وہ اس پر ہم کب پہنچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اسی دوران ہم سفر کرتے ہوئے ان ساری وادیوں سے، ان چوراہوں سے، ان موڑوں سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ گزرتے جائیں گے، اور واللہ یہدی الی طریق الحق سبیل الحق والصراط المستقیم۔ بخاری شریف کا جو پہلا چیپٹر ہے یا پہلی کتاب ہے، کتاب الایمان، اس کا باب نمبر 29 ہے، اور باب کا نام ہی ہے یہ الدین یسر، باب الدین یسر، اور یہ اس میں پھر آگے حدیث نمبر 39 آ جائے گی۔ جو ترجمۃ الباب یعنی جو باب کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے الدین یسر، مختلف دور حاضر کے اور ما قبل کے بھی جو مترجمین و شارحین ہیں، انہوں نے اس میں تھوڑی سی ان سے تسامح کوتاہی ہو گئی کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اکثر نے، بیشتر نے یہ کیا ہے کہ دین آسانی ہے۔ تو یہ اس کا درست مفہوم کی ادائیگی نہیں کرتا ہے ترجمہ۔ محققین حضرات اور جو علم نحو اور علم بلاغت سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ دین آسانی ہے تو اس کے لیے عبارت عربی میں آ سکتی تھی الدین الیسر، یعنی دونوں اسم، دین بھی دال یا نون اور یاسین را یسر، یہ دونوں اسم معرفہ آتے، مبتدا خبر بن جاتی، الدین الیسر کہ دین آسانی ہے، مبتدا خبر دین آسانی ہو جاتا، یا یوں کہا جا سکتا الدین ایسر، یا کہا جا سکتا الدین یسیر، تو معرفہ مبتدا نکرہ خبر الدین یسیر الدین ایسر، مفہوم ادا ہو جاتا کہ دین آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ اور بھی اس طرح کے اسم خبر میں آ سکتے تھے، لیکن جب کہا نا الدین یسر، جب خبر میں آ گیا مصدر، یسر مصدر ہے، تو جب خبر مصدر آ جاتی ہے تو بلاغت والے کہتے ہیں کہ وہ پھر بہت سارے فوائد یعنی معانی دیتی ہے۔ خبر جب مصدر آ جائے تو وہ فائدہ حصر کا اور شمول عامہ کا دیتا ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں نحو والے یا بلاغت کے ماہرین، کہتے ہیں زید عدل، یعنی زید معرفہ بلکہ اسم علم اور خبر اس کی آ گئی عادل نہیں، زید عادل اسم الفاعل یا صفت مشبہ سے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ الدین ایسر یا الدین یسیر، یا ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ زید عادل کے بجائے یا زید عدیل کے بجائے کہا جا رہا ہے زید عدل، یعنی عادل یا عدیل کے بجائے زید کو عدل کہا جا رہا ہے، یعنی مصدر لایا جا رہا ہے خبر میں۔
تو جب یہ جملہ آئے گا کنسٹرکشن اس طرح کی ہوگی کہ خبر میں مصدر ہوگا تو اس سے فائدہ یعنی معنی یہ لیا جائے گا کہ زید سراسر عدل ہے. اب یہ کہنا کہ زید عادل ہے، عدالت کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ معنی نہیں ہوگا، درست مفہوم نہیں ہوگا. یہ بہت یعنی کم سطح کا اور بہت یعنی کہ گرامر کے اصولوں سے بہت دور اور بہت زیادتی پر مبنی معنی ہوگا اگر کوئی مترجم یہ کہے نا کہ زید انصاف کرنے والا ہے یا زید عادل ہے. نہیں، جب زید عدل کہا جائے گا تو معنی ہوگا زید سراسر عدل ہے، سر تا پا عدل ہے، یا زید عدل ہی عدل ہے، زید انصاف ہی انصاف ہے. یہ 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں اردو میں اس مفہوم کی ادائیگی کے. زید عدل کی جو کنسٹرکشن ہے مبتدا خبر کی، جب زید یا زید علم، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید صاحب علم ہے، ورنہ کہا زید عالم یا زید العالم، خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے، یا زید علیم، زید ہمہ وقت علم رکھنے والا یا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں کہ زید علم والا ہے، صاحب علم ہے. زید صاحب العلم یہ بھی کہا جاتا تھا. زید نبیل، زید خبر والا یا علم والا ہے. زید العلامہ، زید العلام، یہ کئی چیزیں ہو سکتی تھیں. لیکن جب کہا جائے نا زید علم تو اس سے معنی ہوگا زید سراسر علم ہے، زید سر تا پا علم ہی علم ہے. اب اس کے معنی میں بہت زیادہ مبالغہ، بہت شمول اور بہت یعنی عموم آ جائے گا کہ علم کی جملہ اقسام زید سے منسوب ہیں اور زید علم ہی علم ہے. گویا علم کا تعارف زید ہے اور زید کا تعارف علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زید اور علم، جب یہ جملہ آئے گا کہ زید علم یعنی زید کے ساتھ مصدر علم خبر آ جائے گا تو اب زید عالم ہے، زید علم والا ہے، زید خبر رکھتا ہے، یہ تمام یہ جو ترجمے ہیں یہ غلط ہو جائیں گے ٹیکنیکلی، گرامیٹیکلی. اور درست ترجمہ یہ ہوگا کہ زید سر تا پا علم ہے، زید سراسر علم ہے، یا کہا جائے گا کہ زید علم ہی علم ہے، یا کہا جائے گا کہ زید کا دوسرا نام علم ہے یا علم کا دوسرا نام زید ہے. اب زید کو عالم کہنا اس جملے کے ساتھ کے مفہوم کے ادائیگی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور زید کے ساتھ بھی، کیونکہ زید کی حقیقت یہ ہے کہ وہ علم ہی علم ہے، سراسر علم ہے یا سراسر عدل ہے، زید عدل. اسی پر قیاس کر کے اب لے لیں. الدین یسر، مصدر آ گیا خبر میں، اسم الفاعل صفت مشبہ، کوئی اور مشتق نہیں آیا، ڈائریکٹ براہ راست مصدر آ گیا. تو اب معنی ہوگا کہ دین یعنی دین اسلام، یہ دین، الدین یہ دین، اور اس سے بھی مراد یا تو دین خاص یعنی دین اسلام یا پھر یہ دین جس کی حضور اسلام دعوت لے کر آئے اور جس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دین، دین اسلام آسانی ہی آسانی ہے، یا یہ دین، دین اسلام سراسر آسانی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اب یہ معنی لیا جائے گا. یہ ترجمہ جس مترجم نے کیا تو اس نے انصاف کیا، اس نے درست کیا، نحو اور بلاغت کے اصولوں کے مطابق کیا، گرامر کے ساتھ انصاف کیا، اسلام کے ساتھ انصاف کیا، دین کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ اردو زبان میں اس کی درست ترجمانی کا نمائندگی کا حق ادا کیا. وگرنہ جتنے مترجمین نے دین اسلام ہے یہ سادہ عبارت لکھی، انہوں نے ان سے خطا سرزد ہوئی اور انہوں نے درست انصاف اس جملے کے ساتھ، اس کے ترجمے مفہوم کی ادائیگی کے ساتھ نہ کر سکے. اور یہ مطلب یہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی نیتیں صاف ہی تھیں، مگر ظاہر ہے جب وہ لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں تو اتنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے باریک باریک ایک ایک گوشے پر اتنا زور وہ بعض اوقات نہیں دے پاتے. ان کے پیش نظر بدقسمتی کے ساتھ، جس طرح پچھلی نشست میں ہماری بات ہوئی تھی کہ وہ چونکہ بر صغیر سے جو اٹھنے والے ابھرنے والے ہوتے ہیں اہل علم حضرات، ان کے پیش نظر کچھ خاص مسلک ہی یا فقہی معاملے کو راجح کرنا، اور راجح مرجوح، ارجح و مرجوح کی وہ چونکہ ایک تقسیم و تفریق پہ ان کے لاشعور میں چل رہی ہوتی ہے، سو چنانچہ وہ اس طرح کے بلاغتی یا نحوی یا جو حکمت کے پہلو ہوتے ہیں ان سے بیچارے صرف نظر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے عموماً گزر جاتے ہیں، زیادہ اس طرف دھیان نہیں دے پاتے. یہ تو بات ہو گئی الدین یسرن کی، جو نحوی یا بلاغتی جو اس کی کنسٹرکشن تھی کہ اس سے کیا کیا
اخذ معنی کیا کیا فوائد علم کی زبان میں یاد رکھیے گا. قرآن و حدیث میں، تفسیر میں، تشریح میں جب فائدہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ نقصان کے مقابلے میں فائدہ، بینیفٹ یا نفع نہیں ہو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ معنی کیا مستنبط ہو رہا ہے، اس میں سے حکمت کیا برآمد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو وہ لوگ علم کی زبان میں فائدہ کہتے ہیں. آگے آتے ہیں، شروع کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی تعلیق لے کر آئیں ساتھ میں. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، رواہ احمد والبخاری فی الادب المفرد. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین یا دین کا سب سے پسندیدہ گوشہ یا سب سے پسندیدہ تعبیر وہ ہوگی جو الحنیفیہ السمحہ ہوگی. جیسے کہا جاتا ہے نا دین اسلام کو دین فطرت، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین حنیف پر بنایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ الحنیفیہ السمحہ، اب شارحین یہاں فرماتے ہیں کہ الحنیفیہ جو ہے یہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان کو حنیف بھی کہا جاتا تھا، اور حنیف سے مراد یہ ہے کہ مائل ام باطل، یعنی جو باطل سے احتراز کرنے والا، باطل سے دور ہو، باطل سے یا شرک سے فطری طور پر، جبلی طور پر احتراز، پرہیز رکھتا ہو، اس سے روگرداں ہو، اس کو حنیف یا حنیفہ یعنی مصدر کے ساتھ یا منصوب حالت میں اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے مراد یہ ہو گیا الحنیفیہ السمحہ معنی الحنیف المائل عن الباطل الی الحق، کہ باطل سے روگرداں اور حق کی طرف مائل ہو. ٹھیک ہے؟ اور آگے فرمایا کہ السہلۃ الابراہیمیہ، کہ وہ سہولت جو ابراہیمی اوریجن سے ہو، یا ابراہیمی قوم یا اقوام یا ابراہیمی مذاہب و دین، ابراہیمی ملتوں کے ماننے والوں کے لیے بطور خاص کی گئی. اس میں تینوں آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ظاہر ہے کہ وہ یہود نصارہ اہل کتاب، اور پھر اہل اسلام. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فضل و کرم اور رحمت حاصل تھی، ان کی طبیعت میں جو سہولت تھی، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سہولت عطا کی گئی، اس سے جو ان سے جو پھر آف شوٹ ہونے والی، سٹیم کرنے والی جو برانچز ہیں، اس میں سہولت کو مقدم رکھا جائے گا ان تمام فلاسفیز میں، ان تمام میتھولوجیز میں. یا اس کا جو ایتھوس ہوگا وہ سہولت پر اور راہ حق کی طرف فطری رجحان پر استوار ہوگا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی؟ تو اب جب فطری طور پر آپ باطل سے، شرک سے گریزاں ہو جائیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یا بہت زیادہ پرتکلف کاوشیں نہیں کرنی پڑتی. اور چونکہ آپ لاشعوری طور پر باطل سے گریز اور حق کے ہر شے میں حق کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، سداد کو اور توسط اور اعتدال کو، تو آگے پھر وہ مزید اس کی توضیح میں اسی تعلیق کی یا اسی ترجمۃ الباب کی توضیح میں وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی. اچھا، یہیں پہ شارحین یہ بھی فرماتے ہیں الدین یسرن کی، اے دین الاسلام ذو یسرن، کہ دین اسلام جو ہے وہ یسر والا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں والا. اب دیکھیں نا، یہ فرمایا دین الاسلامی ذو یسرن. اب یہ حضور علیہ السلام کے جوامع الکلم کا اعجاز ہے، جو آپ نے فرمایا نصرت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا. اور فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین آدمی بنا کر بھیجا گیا. تو آپ نے فرمایا دین یسرن، بس مصدر کو خبر لا کے بات پوری کر دی. اب شارحین جو ہے وہ اس کی تفسیر تشریح فرما رہے ہیں، دین الاسلام ذو یسرن، یعنی کہ اسلام کا دین جو ہے وہ آسانی والا ہے. دیکھیں نا کتنے سارے اس میں دیکھیں نا اسم آ گئے. تو اس کا اختصار خلاصہ الدین یسرن، ای دین الاسلام ذو یسرن، کہ دین اسلام جو ہے وہ آسانی والا ہے. تو یہ اگر کہا جاتا نا الدین ذو یسرن، سپوز
تو پھر معنی ہوتا ہے کہ دین آسانی والا ہے یا دین آسانی ہے، جو مترجمین اردو والوں نے عموماً یہ کیا ہوا اردو میں ترجمہ. اسی لیے پھر ہم نے وہاں سے بات شروع کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ ترجمہ ہی کفایت نہیں کرتا اس مفہوم کی جو اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہاں الدین ذو یسر نہیں کہا گیا یا الدین ایسر یا الدین یسیر، فرمایا الدین یسر مصدر، کہ دین سراسر آسانی ہے، دین سرتا پا آسانی ہے، دین آسانی ہی آسانی ہے، دین آسانیاں ہی آسانی ہے. الدین ذو یسر، دین آسانیوں والا ہے، دین اليسر. وهذا بالنسبة إلى الأديان قبله لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة لو أن توبتهم ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وہ بوجھ اٹھا دیے جو اس سے پہلے کی امم پر تھے، اور اس کی واضح ترین مثال یہ ہے کہ گزشتہ امتوں پر جو توبہ ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کچھ نقصان کر کے اس کا ازالہ کریں، اس گناہ زیادتی کا. ٹھیک ہے، مگر اس امت پر رحمت یہ ہے کہ بس انہوں نے جب پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے اور ندامت شرمندگی کا اظہار کر دیا. حدیث میں بھی الندم توبۃ، یہ ہم نے پہلے ایک دفعہ یہ حدیث پڑھی بھی تھی کسی جگہ. تو ندامت ہی توبہ ہے، یعنی توبہ کے الگ سے صیغے یا دعاؤں کا یا توبہ کے لیے کسی گزارش کا اظہار کرنا وہ تو سونے پر سہاگا ہے، مگر جب ندامت ہو گئی، شرمندگی، ریگریٹ آ گیا، ریمورس آ گیا، تو وہ خود بخود ریپینٹنس توبہ بن گئی. ٹھیک ہے، آگے حدیث نمبر جو باب کی پہلی حدیث ہے اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 39 وما قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر. یہیں سے لیا ہوا تھا الدین یسر، وہ جو ترجمۃ الباب ہے نا وہ اس حدیث کا جز. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، پہلے تو یہ حدیث کی تھوڑی سی تخریج کہ یہ حدیث اسی صحیح بخاری میں 56-73 5673 پر آئی ہے، پھر 64-63 یعنی 6463 پر، اور اس کے بعد 7235 پر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، وہی مبتدا خبر الدین یسر. ٹھیک ہے نا، کہ بے شک یہ دین جو ہے سراسر آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آگے وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور کوئی شخص جو دین میں یشاد الدین، المشاد اے المغالبہ. اب یہ نیچے شارحین فٹ نوٹس میں فرما رہے ہیں کہ مشادہ کا معنی مغالبہ، زیادتی کرنا، آگے بڑھنا. والمعنی لا يتعمق احد في الاعمال الدینیتی ويترك الرفق الا عاجز وانقطع فيغلب. فرمایا کہ جس کسی شخص نے بھی اعمال دینیہ میں تعمق یعنی بہت گہرائی اختیار، بہت گہرا دین میں بہت گہرا گیا، گہرے جانے کی کوشش کی، بہت زیادہ سختی اختیار کرنے کی کوشش کی، اور نرمی ویترک الرفق، اور نرمی اور سہولت جو تھی دین میں، الحنیفی السہلہ والی، السمحہ والی جو بات تھی، اس سہولت کو اختیار کرنے سے گریز کیا اور تشدد، شدت اختیار کی اور گہرائی، تعمق اختیار کیا، الا عاجز وانقطع فیغلب، وہ بے بس ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا اس عمل پر مداومت، یعنی ہمیشگی اختیار، استقامت اختیار نہیں کر سکے گا. وانقطع، اور انقطاع یعنی اس عمل کو ترک کر دے گا. فیغلب، یہاں تک کہ وہ اپنے اس ارادے یا اس عمل پر غالب رہنے کے بجائے دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی کہ دین کے آگے عاجز ہو جائے گا، اور دین جو ہے اس کو مغلوب کر دے گا کہ یہ
اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور یہ ٹوٹ کے گر جائے گا گھٹنوں کے بل. تو یہ اس پر غالب نہیں آ سکے گا، یعنی کہ اس پر مداومت یا ہمیشگی نہیں اختیار کر سکے گا، عمل پر، اعمال پر، گہرائی پر، تعمق پر، ٹھیک ہے نا، بلکہ بیچارہ مغلوب ہو جائے گا، عاجز ہو کے ٹوٹ کے گر جائے گا، بے بس ہو گیا. ولیس المراد منع طلب الاکمل فی العبادہ فانہ فی الامور المحمودہ. کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب آپ فرض نماز یا روزہ یا نماز عبادات کریں جو فرض ہیں تو اس میں اچھی طرح سے ادائیگی نہ کریں، بلکہ وہ تو پسندیدہ امور ہیں. بل منع الافراط المؤدی الی الملال، بلکہ منع کیا گیا ہے اس بڑھوتری، زیادتی، اس آگے بڑھنے کی طرف جو رنج کی طرف، اس شخص کو تکلیف پریشانی کی طرف یا اس کے زندگی سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف لے جائے. اول مبالغۃ فی التطوع المؤدی الی ترک الافضل، اور اسی طرح سے نوافل میں مبالغہ کرنا اور افضل یعنی فرائض و واجبات کو ترک کرنا کی طرف لے جائے گا، یہ اس کا رویہ اس کو ہے. اور یہ پھر جب وہ زیادہ نوافل اور نفلی و مستحبات میں زیادہ تعمق اور زیادہ گہرائی اور تشدد کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض و واجب اور سنن جو ہیں، جس کو سنن کہتے ہیں کہ سنن ہدا، ٹھیک ہے، یا سنت مؤکدہ جو ہیں، سنن رواتب جو ہیں، ان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت برتنے اور محروم ہونے کی طرف چلا جائے. چنانچہ فرمایا فسددو، پس اے لوگو سداد اختیار کرو. سداد کیا ہے؟ الزم السداد وهو الصواب من غیر افراط ولا تفرین. وقیل والسداد التوسط فی العمل. شارحین نے اور لغت کے ماہرین نے فرمایا یا سداد کو پکڑو، معنی یہ ہوا الصواب یعنی صحیح حق بات کو پکڑو، بغیر افراط یعنی بغیر زیادتی اور بغیر تفرید، بغیر کمی کے. کسی معاملے کے جو کیا ہوا آگے پر التوسط فی العمل، کسی عمل میں، کسی فکر میں، کسی معاملے میں جو اس کا درمیانی راہ اس کو پکڑنا. اور یہ دین تو ہے ہی توسط، وسطیت اور اعتدال کا دین. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح تمہیں بنایا امت وسطا، وسطیت، درمیانی راہ اختیار کرنے والی امت. ٹھیک ہے نا. تو درمیانی راہ اور درست راہ اختیار کرو، کبھی بھی حد سے آگے نہ بڑھو، حدود کے اندر رہو. فسددو معنی یہ کہ صحیح اور حق کی حدود کے اندر رہو، زیادتی نہ بڑھانے کی طرف نہ کمی کی طرف کرنا. قولوا قولا سدیدا، قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ درست صحیح بات کرو. اور وہ بندے کو فطری طور پر، جبلی طور پہ، ہر کسی کو لاشعوری طور پر پتہ ہوتی ہے کہ درست صحیح عمل یا صحیح بات کتنی ہے. اس سے زیادتی یا کمی جو کرتے ہیں وہ نفس کی شرارت ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. انسان بنیادی طور پر دین فطرت پر اور فطرت سلیمہ پر خلق کیا گیا ہے. چنانچہ وہ لاشعور کے اندر ایک بیٹھا ہوا ایک پیغام رساں ہے جو وارن کر رہا ہوتا ہے، خبردار کر رہا ہوتا ہے. وقاربو، ٹھیک ہے. اب قاربو اچھا، یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں پہلے تو لن یشاہد الدین او لا یرید احد ان یغالب فی الدین، ٹھیک ہے. باب یترک الارفق الایسر بان یترک الارفق الایسر ویختار غیرہ الاغلب الدین علیہ فیعجز عن الاشد والایسر جميعا. کہہ رہے ہیں جب وہ اختیار کرتا ہے ارفق اور ایسر یعنی آسان اور نرمی والے پہلوؤں کے بجائے مشکل اور گہرائی والے پہلو اختیار کرتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آسان اور مشکل دونوں سے، سب سے ہی محروم ہو جاتا ہے. اس پر ایک حدیث بھی آگے، بلکہ ضمناً میں دیکھ لیتا ہوں، اگر نظر آ جاتی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہاں، حدیث نمبر 3560 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا گیا، یا آپ کے پاس جب بھی چوائس آیا، دو پہلوؤں، دو تعبیروں، دو اعمال، دو صورتحالوں کے درمیان میں کوئی چوائس، بین امرین، دو معاملات کے درمیان میں، تو آپ نے ہمیشہ اس کا جو آسان والا پہلو تھا، آسان والا معاملہ تھا، آسان والا حکم تھا، اس کو اختیار کیا.
جب بھی آپ کے سامنے چوائس رکھے گی دو چیزوں میں، ایک مشکل اور ایک آسان تھی، آپ نے ہمیشہ آسانی کا پہلو اختیار کیا. یہ اور بھی کئی جگہوں پہ آئی ہے بہرحال. تو یہ حضور کی حدیث، حضور کی اپنے سنت طرز عمل سے بھی بات ہو گئی. اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی گہرائی تعمق اور تشدد اختیار کرے گا، شدت زیادتی کرے گا، تو وہ آسان، اشد اور ایسر یعنی مشکل اور آسان دونوں سے محروم ہو جائے گا. اچھا دوسرا فسددو ای اطلب السداد ای الصواب بین الافراط والتفرید، یعنی سداد کو، درستگی کو، درمیانی راہ کو طلب کرو، جو کیا ہوگا الصواب یعنی قول حق، قول صائب، یا عمل صائب صواب صاد والا، وہ کیا ہوگا افراد تفرید، زیادتی اور کمی کے درمیان. وَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَقَارِبُوا ای اقربوا عنہ وقاربوا تاکید للتسدید. اور اگر تم اس سے مجبور ہو جاؤ، ایسا نہ کر سکو، تو فقاربوا ای اقربوا عنہ وقاربوا تاکید للتسدید، کہ پھر قریب قریب رہو، درمیانی راہ کے قریب قریب رہنے کی کوشش کرو حتی الامکان. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے وقاربوا ہو گیا، پھر آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا ای ابشروا بالثواب علی العمل الدائم وَإِنْ قَلَّ، اور خوش ہو جاؤ، اور بشارت ہو یعنی خوش ہو جاؤ، خوش رہا کرو اور بشارت پالو، بشارتوں میں رہا کرو، خوشخبریوں میں رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش ہو جاؤ، خوش رہو، جیندے رہو، خوشباش رہو، پرباش رہا کرو. بالثواب علی العمل الدائم وَإِنْ قَلَّ، مستقل عمل چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اس کو کرتے ہوئے پرباش خوشباش رہا کرو، زیادتی کی ٹینشن نہ لیا کرو، زیادہ کہ میں زیادہ کیوں نہیں کر پا رہا یا زیادہ کروں. خوش رہا کرو. خوش روے جامی باز آئی، جامی خوش رہو اور پھر دوبارہ آنا. ہاں اللہ اللہ. ٹھیک ہے جی. تو حضور علیہ السلام البشیر، خوشخبریاں سنانے والے، فرمایا کہ تھوڑا سا بھی عمل ہو بس مستقل کرتے رہو اور خوش رہا کرو، خوش رہو. اچھا یہاں انہوں نے ایک دوسری لغت بھی دی ہے، قولہ وابشروا بدم شین، یعنی ابشروا اگر ہو جائے من البشرا تو یہ بشارتوں سے خوشخبری، بمعنی الابشار ای ابشروا بالثواب علی العمل وان قل. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ابشار یعنی خوشخبری کے معنی میں ہے کہ بھائی خوش رہو، کوئی عمل اگر تھوڑا بھی ہو، کرمانی سے لیا انہوں نے، تو اس پر بھی ثواب اور اجر ملے گا. تھوڑی سی بھی محنت، تھوڑی سی بھی نقطہ جو ہے وہ ضائع، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، تو تھوڑی سی بھی ضائع نہیں کی جائے گی، ضائع نہیں جائے گی. تو چھوٹا سا عمل بھی ہو وہ ضائع نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بھی کوئی اچھائی ہے، کوئی بھی رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس آج کل ایک چل رہا ہے دنیا میں، کوئی بھی رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس کسی رستے سے، بلکہ ہمارے ہاں تو وہ رینڈم اس کو بھی کہا گیا کہ وہ ایمان کے 70 میں سے ایک حصہ ہے. الایمان بضع وستون شعبہ، ایک حدیث پھر آگے ہم کسی موقع پڑھ لیں گے. وہ ادنا ھذا الذی اماطۃ الاذی عن الطریق، اماطۃ الشوق عن الطریق، کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ یا اذیت والی شے یعنی کوئی پتھر، شیشہ یا کانٹے کو ہٹا دینا، وہ بھی ایمان کے 70 شعبہ، 70 یا فرمایا 60 شعبہ کے 60 یا اگر 70 شعبے ہیں تو اس میں سے ایک ہے، 60 میں سے ایک حصہ یا 70 میں سے ایک حصہ یا قریب ترین یا کم ترین حصہ یا کم ترین عمل جو تمہاری نظر میں ہے راستے سے ہٹا دینا، وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ تمام اس کے حدیث کے مفاہیم میں شامل. وابشروا، آگے فرمایا واستعینوا بالغدوہ والروح وشیء من الدلجہ، کہ استعینوا، پھر اب فرما رہے استعینوا علی مداومۃ العبادۃ بإبقائها فی الاوقات النشطہ والغدوہ السیر اول النہار وقال الجوہری ما بین صلاۃ الغداۃ وطلوع الشمس، الروح السیر بعد الزوال، الدلجہ بدم اولی وفتحی واسکان اللام السیر آخر اللیل وقیل سیر اللیل کلہ ولہذا عبر عنہ بالتبعید. اچھا یہ اس کی انہوں نے فرمایا شارحین نے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، کہ غدوہ سے، روحہ سے اور دلجہ میں سے کچھ شے سے مدد کیا کرو اپنی، یا مدد لیا کرو، مدد لے لیا کرو. کیا؟ کچھ صبح، اور پھر اس کی مختلف انہوں نے اطلاقات بتائے، مصداقات،
کہ بعضوں نے کہا اول النہار و آخر النہار، بعضوں نے کہا زوال کا وقت یا شام کا وقت، یعنی کہ کچھ صبح کے وقت، کچھ شام میں کچھ عبادت کر لی یا کچھ کام کر لیا۔ سیر کا لفظ بھی لیا ہوا ہے کہ کچھ سیر، کچھ کام یا عبادت، تینوں، کسی کام سے چلے گئے، کوئی عبادت، کوئی ذکر اذکار، کوئی ورد وظیفہ، تلاوت، کوئی غور و فکر یا آنا جانا، ٹھیک ہے، کسی کام کے لیے، جو بھی ہاؤس کے چورز ہوتے ہیں، جو گھر کے کام ہوتے ہیں ڈیلی، ٹھیک ہے، ان کے لیے صبح میں، شام میں غور و فکر کر لیا، اپنے معاملات سدھار لیے۔ اور شیء من الدلجہ، یعنی بعضوں نے کہا کہ یہ آخر ساعت شب، جو آخر یعنی فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہے نا، کچھ اس وقت میں اٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اور میں بھی اسی لغت کو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہی مراد ہے۔ بعضوں نے کہا کہ تبعید، یعنی کہ رات کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ والی بات بھی درست ہے، رات کے کچھ حصے کی اپنی برکتیں ہیں کیونکہ اس میں، لیکن جو حدیثوں میں کثیر آیا ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں عرف میں تہجد کا پہر کہا جاتا ہے، فجر سے 1-1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھنا، وہ جو آخری ساعت شب ہے، صبح صادق اور اس سے پہلے کی جو اس سے متصل جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ برکتوں کی، روحانی طور پر اور فکری طور پر، شعوری طور پر، تمام لحاظ سے بہت زیادہ برکتوں پر مبنی اور بہت زیادہ انرجی کے حصول کے اوقات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم حضرات صوفیہ کرام، بزرگان دین کا معمول دیکھتے رہے، بڑے بڑے علماء کا، کہ وہ فجر سے کچھ پہلے، یعنی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے، جب نصف شب یعنی آدھی سے زیادہ شب گزر گئی تو رات کے آخری تیسرے پہر میں اٹھ کے اپنا درس پڑھتے ہیں، قرآن، حدیث، تلاوت، غور و فکر، صوفیہ کرام مراقبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اپنے اندر، کائنات میں میننگ فل لائف ڈھونڈنے میں۔ تو یہ تمام یہ معمولات تو رہے بزرگان دین کے۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے سیلف ڈیولپمنٹ پر اور پرسنل ڈیولپمنٹ پر کچھ لٹریچر سنا اور پڑھا، بہت ساری کتب، تو اس میں دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں مینیفیسٹیشن کے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے، سائیکالوجی کے، مینٹل سائنسز کے، جج تھامس ٹروورڈ جو 19ویں صدی میں یعنی انگریز کا لگایا ہوا جج تھا، برطانیہ یہاں پہ وائس رائے کے ساتھ تھا یا قریب تھا، اور پھر یہاں سے پھر وہ وہاں جا کے اس نے پھر کتابیں لکھی انگلینڈ میں واپس جا کے، پھر اس کو جان ویو بیرینڈ، اس نے اس کو ڈسکور کیا امریکہ سے جا کے، پھر اس نے کچھ کتابیں لکھیں اور پھر وہ لیگیسی کنٹینیو ہوئی، پھر اس میں بڑے بڑے نام آئے، اسٹورٹ وائلڈ، اپنا یہ جو ٹامس ہے، اور یہ جو اپنا باب پراکٹر ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے ایکسپرٹس آئے۔ تو یہ جتنے ایکسپرٹس ہیں، ٹونی رابنس اور باب پراکٹر، اسٹورٹ وائلڈ اور وین ڈائر، اور یہ جو جتنے اس طرح کے لوگ ہیں بہت سارے، تو ان سب کو میں نے دیکھا کہ ان سب نے اپنی زندگی کے معمول میں یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ وہ سب ارلی رائزرز ہیں، بہت زیادہ ارلی، بلکہ صبح میں کیا، وہ صبح سے پہلے ہمارے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے رات کا آخری پہر، یہ سب لوگ، ان سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سب لوگ رات کے 3، 3:30 یا 4 بجے اٹھتے ہیں، بلکہ اکثر وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ٹائم بتا دیتے ہیں کہ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، یا وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں اور میں 3:30 یا 4 بجے اٹھا، میں نے یہ کتاب اٹھائی، پڑھنی شروع کی، یہ عبارت پڑھی، اس پر غور کیا۔ تو صبح کا جو آخری پہر کا جو ٹائم ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ٹھیک ہے نا، اقبال کے 1-2 اشعار بھی ہیں اس پر کہ اما شاید ملے اللہ میں، ایک وہ بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں۔ تو عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، شیخ عطار تھے، مولانا روم تھے، رازی تھے، ٹھیک ہے نا، یا امام غزالی تھے، یہ سب لوگ صبح تہجد کے ٹائم میں، رات کے آخری پہر میں اٹھنے والے، اس وقت دعا اور مناجات کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، دن بھر کے، ہفتے بھر کے، مہینے بھر کے مسائل اور سوالات، زندگی کے جو الجھنیں ہوتی ہیں، ان کو اس وقت میں لے کے بیٹھنے والے اپنے حضور، اپنے رب کے حضور میں۔ اس وقت بندہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ینزل ربنا تعالیٰ، قرآن حدیث بھی ہم نے ایک جگہ پڑھی بھی تھی مشکات الانوار سے اور صحیح مسلم سے بھی، شیخ اکبر کے دروس میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں
آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، بخشش مانگے تو اس کو بخش دوں، رزق مانگے تو اس کو رزق دوں، فراوانی مانگے، علم مانگے، سمجھ ہدایت مانگے، تو جو کچھ مانگے اور مجھ سے بات کرے، میں قریب ہونا چاہے، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ رات کا جو آخری پہر ہے، یہ جتنے لوگوں نے مختلف مذاہب یا مختلف ادیان یا مختلف کلچرز میں لوگوں نے اس کو، بدھزم میں، اسٹوئسزم میں، اور ریفرنسز اس میں ڈاوئزم میں، ان سب میں ہمیں اس کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یا زین کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کے آخری پہر میں بالخصوص کانٹمپلیشن ڈیلیبریشن کرتے ہیں، یعنی یوگا ہے، کانٹمپلیشن ہے، ڈیلیبریشن، اس کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں۔ وہ جو وشیء من الدلجا، اس سے بہت ساری، تھوڑا سا بھی اس وقت کا اٹھنا بہت مدد دیتا ہے، وستعینوا، اس سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ایک راز آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جس پر صرف اہل اسلام نہیں بلکہ دیگر بھی جتنے لوگ ہیں، انہوں نے تو تجربے سے اور ایکسپیرینس کر کے انہوں نے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب بتانے والے اور ہزاروں لاکھوں باتیں تجربہ و مشاہدہ آپ کو کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں، اس غیب دان نبی نے وہ دیکھو نا 15 صدیاں پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ قرآن میں بھی جگہ جگایا، حدیثوں میں بھی جگہ جگایا، اور پہلے کے زمانوں میں تو بزرگان ہمارے اپنے بڑوں کا تو زندگی بھر کا معمول تھا کہ وہ تہجد میں اٹھتے تھے، اور اس طرح سے خود تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس ناچیز کا بھی یہی ہے کہ وہ یعنی عموماً کافی عرصہ سے یہ ہے، جب سے یہ پڑھنا بڑھانا شروع کیا تب سے زیادہ ہو گیا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا، اور بدقسمتی سے کوئی باقاعدہ یعنی کہ وضو کر کے اہتمام کر کے کوئی تلاوت یا عبادت یا کوئی نوافل کا تو خیر نہیں ہے، کوئی عادت، کوئی ایسی توفیق ملی، لیکن جو غور و فکر، سوچ بچار ہے، جو پیش آمدہ مسائل پر یا پیچھے جو پورے دن یا پورے ہفتے میں جو الجھن تھی، یعنی الجھنوں کو لے کر سلجھانا، ان پر غور و فکر کرنا، یا علمی معاملات پر موشگافیاں اور اس کے جو عقدے ہیں ان کے حل کے لیے، تو اس پہ الحمدللہ کافی یعنی عرصے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں اس ٹائم میں، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جو اپنا جو ہائی انرجی زون، ہائی انرجی کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جب جن لوگوں سے زیادہ برکت کا کام لینا ہو، جن کو انسانوں کو امید دلانے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ ان کو پھر وہ اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر آخری پہر میں اٹھ کر اس وقت کی برکت اور انرجی کو لیتے ہیں اور اس کو پورے دن اور پورے ہفتے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بات اکثر کہتے ہیں نا کہ یار آپ کے ساتھ کوئی جن یا موکل ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، یا اتنے سارے لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا، اتنے سارے ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں بیوی بچے بھی اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اور بہت ساری ایکسٹینڈڈ فیملی کی ذمہ داریاں بھی، تو یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ جتنے آپ ان لوگوں کو سے یہ سوال پوچھیں گے، وہ سب لوگوں کا یہی ہوگا کہ وہ صبح بہت جلدی اٹھنے والے ہوں گے، رات کے آخری پہر میں، تہجد کا جو عرف عام میں جس کو وقت کہا جاتا ہے، اس میں اٹھ کر وہ لوگ سوچ بچار کرنے والے، مسائل کا حل، وہ تب سے ان کا دن شروع ہو جاتا ہے رات کے 3، 3:30، 4 بجے سے۔ تو جب وہاں سے شروع ہوتا ہے تو 6، 7، 8، 9 بجے تک ان کو 50 یا 60 ان کو سوالوں کے جواب اور مسائل کے حل تب تک تو مل چکے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر جب وہ دن میں امپلیمنٹ کرنے، ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ صبح آخر شب کی برکتیں لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ اس آیت کا فیض لے کر جو ہے نا وہ اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس سے مدد لو، کچھ صبح و شام میں کچھ کام کیا، کچھ سوچا، کچھ آرام کیا، کچھ عشق کیا، کچھ آرام کیا، وہ جو فیض نے کہا تھا، اور وشیء من الدلجا کہ وہ جو پھر رات کے آخری پہر میں سے ضرور کچھ نہ کچھ لے لیا کرو، کچھ حصہ۔ تو یہ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش تھی آپ کے سامنے کچھ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ، کچھ فہم تفہیم آپ کی خدمت میں رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال بہتر فرمائیں، ہم سب کے معاملات پر نظر کرم، نظر رحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی برکت اور بالخصوص آخر ساعات اللیل کی جو برکات ہیں ان سے ضرور مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس امت کے احوال بہتر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔